सितवतस को सतानंद बकाहे बख्शंद, पहाड़ों का या पहाड़ का दबदबा और जलाल उससे छीन लेते हैं। पहाड़ से मुराद यानी बहुत बड़ा पावर, किसी से बादशाहों से छीन लेता है, एक सेकंड छीन लेता है। सितवतस को सतानंद बकाहे बख्शंद, पहाड़ से उसकी कुव्वत छीन लेते हैं और उसको एक तिनके को दे देते हैं। वो पहाड़ वाले, ये अल्लाह के काम है, ये अल्लाह के काम, ये है अल्लाह के काम। पहाड़ की कुव्वत छीन कर एक तिनके को दे देता है। कुलाए जंब गदाए सरे राहे बख्शम, वो गदा जो रस्तों में उल्टा फिर रहा है, एक आने 2 रुपये मांग रहा है, उसको जमशेद बादशाह का ताज अता कर देते। मर्जी अल्लाह की। दर रहे इश्क फला इब्न फला चीज़ें नेस्त, इश्क के रास्ते में फला और इब्न फला चीज़ नहीं है, यानी कौमियत वौमियत कोई हैसियत नहीं रखती। हमारे बड़े ऐसे थे, ये थे, इन चीज़ों को नहीं मानता इश्क। दर रहे इश्क फला इब्न फला चीज़ें नेस्त, यद बैज़ाए कली में बसियाए बख्शन, इश्क के रास्ते में फला इब्न फला कोई हैसियत नहीं रखता। इस किसी कौम और कबीले को नहीं देखता कि अच्छे कबीले का है या कोई बुरे कबीले का है, अच्छी नस्ल से है या किसी खराब नस्ल, ये बातें नहीं जानता है इसमें। यद बैज़ा बकली में, यद बैज़ाए कली में बसियाए बख्शन, वो हजरत मूसा का यद बैज़ा जो था वो किसी काले आदमी को अता फरमा दे। बसियाए से मुराद यहाँ 2 हैं, एक तो जाहिर का काला, एक गुनाहगार शख्स। किसी गुनाहगार शख्स को भी मूसा का पावर दे सकते हैं। अल्लाह पाक के मूड की बात है। काय की बात हुई? अल्लाह के मूड की बात है। गाहे शाही बजिगर गोशे सुल्तान न देहंद, गाह बाशत के बजंदानिये चाहे बख्शन। कभी ऐसा होता है कि बादशाह के बेटे को बादशाह नहीं बनाया जाता, कभी ऐसा होता है कि बादशाह के बेटे को बादशाह नहीं बनाया जाता, और कभी ऐसा होता है कि कैद में पड़े हुए शख्स को बादशाह बना देते हैं। हजरत यूसुफ कैद में पड़ा हुआ था ना, उसको मिस्र का बादशाह बना दिया ना। हाँ, गाहे बादशाह, कभी ऐसा होता है कि बजिंदानिये चाहे बख्शत, कुएं में पड़ा हुआ था ना, कुएं के कैद में पड़े हुए शख्स को वो बादशाही, हजरत यूसुफ का कुएं की कैद में पड़ा हुआ था। जी सर। फकरा नीज जहां बानो जहांगीर कुनंद, के बई राह नशी तेगे निगाहे बख्शन। फकीर को या फक्र को एक ही बात है। पूरे जहान का, जहान को, पूरे जहान को गिरफ्तार कर लेने वाला या हासिल करने वाला बना देते हैं फकीर को। कि बई राह नशी, इस रास्ते पर बैठे हुए को, तेगे निगाह बख्शन, नजर की तलवार दे देते हैं। फकीर को नजर की तलवार अता कर देते हैं। इश्क पामाल खिरत गश्त तो जहां दीगर शुद्ध, बूद आया कि मरा रुखसत आहे बख्शन। इश्क पामाल हो गया, पैरों के नीचे आ गया, अक्ल के पैरों के नीचे आ गया। इश्क क्यों आ गया? कि तुमने उसकी ताज़ीम और इज्जत नहीं की। तुम्हारे अंदर जो इश्क है तुमने उसको नहीं पहचाना। यहाँ मकसद ये निकल रहा है, तुम अक्ल के गुलाम बन गए, हवस के गुलाम बन गए। अक्ल तो हवस है, तुमने अपने अंदर वाले इश्क को पैरों के नीचे डाल दिया, अक्ल का गुलाम बना दिया। कितना जुल्म हुआ है। ऐसा ही हुआ है ना। इसका मकसद समझने की कोशिश करो ना। इश्क पामाल खिरत गश्त तो जहां दीगर शुद्ध, ये जहान बदल गया। कहाँ है वो हजरत सलमान फारसी, कहाँ है वो अबू जर गफारी, कहाँ है वो बिलाल? लाओ ना, इश्क है ना। कहाँ वो सालार इश्क हुसैन? ये इश्क था ना। तुमने वो बातें छोड़ दी, इसको छोड़ दिया, यानी अपने पैरों के नीचे तुमने इसको डाल दिया और अकल के तुम गुलाम बन गए। ये मकसद बन रहे हैं। इश्क पामाल खिरत गश्त तो जहां दीगर शुद्ध, और पूरी दुनिया बदल गई। बूद आया कि मरा रुखसत आहे बख्शन, चाहिए कि मुझे एक आ की रुखसत तो दें। बूद आया कि मरा रुखसत आहे बख्शन, चाहिए कि मुझे एक आह की रुखसत तो दें, शायद मैं दोबारा उस आह से इश्क को जिंदा कर लूं। जी सर।
بسم اللہ سر. نہ تو اندر حرم گنجی، یہ سر یہ نئی غزل ہے، نئی غزل ہے، وہ ختم ہو گئی. جی سر. نہ تو اندر حرم گنجی، نہ در بت خانہ میں آئی. نہ تو کعبۃ اللہ میں سماتا ہے اور نہ بت خانے میں سماتا ہے. نہ بت خانے میں، اللہ پاک کعبے اور بت خانے میں تھوڑی سمایا ہوا، یہ اللہ سے بات کر رہا ہے. لیکن ہے اللہ کے گھر. نہ تو اندر حرم گنجی، نہ در بت خانہ میں آئی، ولیکن سوئے مشتاقاں چھ مشتاقانہ میں آئی. لیکن اپنے مشتاقوں کی طرف کس قدر شوق سے آتا ہے، اپنے مشتاقوں کی طرف. اللہ کے جو مشتاق ہوں گے، جی. جو طالب ہوں گے، ان کے پاس آتا ہے، دوسروں کے پاس آتا ہی نہیں. ولیکن سوئے مشتاقاں چھ مشتاقانہ میں آئی، قدم بے باک ترنے در ہری میں جانے مشتاقاں. مشتاقوں کی، جو تیرے مشتاق ہیں، مشتاقوں کی جان کے گھر میں بے باکی سے قدم رکھ. تو صاحب خانہ آخر چرا دزدانہ میں آئی. تو گھر کا صاحب ہے، چوروں کی طرح کیوں آتا ہے؟ بغارت میں بری سرمایہ تسبیح خوانارا، شب خون دل زناریاں ترکانہ میں آئی. تسبیح زاہدوں اور عابدوں کے سرمایہ کو چھین کر لے جاتا ہے. شب خون دل زناریاں ترکانہ میں آئی. بت پرستوں کے پر شب خون مارتا ہے ترکوں کی طرح. جی. بت پرستوں پر ترکوں کی طرح، ترک جنگجو ہاں سر. بت پرستوں پر ترکوں کی طرح شب خون مارتا ہے. شب خون مارتا ہے. گہے صد لشکر انگیزی کے خونے دوستاں ریزی. کبھی 100 لشکر جمع کر لیتا ہے کہ دوستوں کے خون کو بہا دے. اللہ. کربلا میں ایسا بنایا گیا نا. ہاں سر. گہے صد لشکر انگیزی کہ خونے دوستاں ریزی. کبھی 100 لشکر لے کر آتا ہے کہ اپنے دوستوں کا خون کر دے. اللہ. گہے در انجمن با شیشہ و پیمانہ نہیں آئی. اور کبھی محفل کے اندر شیشے اور پیمانے کے ساتھ آتا ہے شراب پلانے کے لیے، ساقی گری کا کام کرتا ہے. جی. گہے در انجمن با شیشہ و پیمانہ نہیں آئی. کبھی ایسا کرتا ہے کہ دوستوں کے خون کو 100 لشکروں کے ساتھ بہا دیتا ہے. اور کبھی ایسا کرتا ہے کہ شیشے اور پیمانے کے ساتھ آن کر محفل میں ساقی گری کا کام کرتا ہے. تو برنخل کلی میں بے محابہ شعلہ میریزی. تو برشم یتیم صورت پروانہ نہیں آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم، تو برنخل کلی میں بے محابہ شعلہ میریزی. کلیم کے درخت پر بغیر جھجک کے شعلے برساتا ہے. وہ تجلی اللہ پاک نے دکھائی تھی نا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو. جی. وہ بے ہوش ہو گیا، کتنے آدمی جل کر خاک ہو رہے. یہ وہی بات ہے. تو برنخل کلی میں بے محابہ شعلہ میریزی. تو برشم یتیم صورت پروانہ نہیں آئی. اور یتیم کی شمع پر پروانوں کی طرح آتا ہے. یہ دیکھو، یتیم کی شمع پر پروانوں کی طرح، یعنی یتیم سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے. یتیم کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھا کرو نا، کچھ سمجھ میں آتی نہیں. جی سر. یتیم تھا نا سردار محمد مصطفیٰ علیہ السلام. محمد وآلہ. اس کی شمع پر اللہ پروانے کی طرح آیا. ہاں سر. پروانے تو قربان کر دیتے ہیں شمع پر سب. اوپر موسیٰ پاک کا ذکر ہے نا. ہاں سر. تو بر نخل کلی میں بے محابہ شعلہ میریزی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درخت پر تو بے محابہ بے جھجک کے شعلے ڈالتا ہے. درخت سے مراد جسم ہے. بیہوش کر دیا نا اس کے جسم. تو 70 آدمیوں کو مار مور کر خاکستر بنا دیا. اور آگے حضرت موسیٰ کے بعد یہ سردار محمد کی طرف اشارہ ہے. تو برشم یتیم صورت پروانہ نہیں آئی. یتیم کی شمع پر پروانے کی طرح. یتیم سے مراد یہاں محمد سردار. ہاں سر. جو کچھ محمد سردار نے چاہا وہی کیا نا اللہ نے. وہی. دیا اقبال جامع از خمستان خودی درکش.
تو از میخانہ مغرب ز خود بیگانہ می آئی. اقبال آ خودی کے شراب خانے سے جام پی. وہ دیا اقبال جامع از خمستان خودی درکش. اقبال آ اور خودی کے شراب خانے سے جام پی. تو از میخانہ مغرب، تو مغرب کے شراب خانوں سے ز خود بیگانہ می آئی، اپنے آپ کو چھوڑ بیگانہ ہو کر آئے ہو نا. اب خودی کے جام پیو نا، خودی کے میخانے سے جام پیو، بے خودی کے میخانے سے جام پی کر آیا. یہ غزل بھی ختم. جی سر. تب تاب بت کدے عجم نرسد بسوز و گداز من. پورے عجم کو بت کدا کہا ہے. جی سر. بتاؤ، ایک کسی شہر کو نہیں کہا شاہ نے، پورے عجم کو بت کدا کہا ہے. تب و تاب بت کدے عجم نرسد بسوز و گداز من. اور یہ کہ اس پورے بت خانے کی طاقت اور چمک میرے سوز و گداز تک نہیں پہنچ سکتی. عجم کے پورے بت خانے کی طاقت اور چمک میرے سوز و گداز تک نہیں پہنچ سکتی. کیوں کہ بیک نگاہ محمد عربی، کہ بیک نگاہ محمد عربی گرفت حجاز من. اس لیے نہیں پہنچ سکتی کہ محمد عربی کی ایک نگاہ نے پورے حجاز کو گرفتار کر لیا، یعنی میرے حجاز کو گرفتار کر لیا. حجاز سے مراد ہے دل. جی. محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نگاہ نے، محمد عربی کی ایک نگاہ نے جی میرے دل کو گرفتار کر لیا. اب عجم کا سوز و گداز وہاں کیا کر سکتا ہے؟ تو نہیں پہنچ سکتا. چے کنم کے عقل بہانہ جو گرہے بروئے گرہ زنت. بہانہ جو مکار عقل ایک گرہ پر دوسری گرہ لگاتی. کیا کروں؟ چے کنم کیا کروں کہ عقل بہانے باز عقل ایک گرہ پر دوسری گرہ لگاتی ہے. دوسری گرہ لگاتی ہے. نظرے کے گردش چشم تو شکنت تلسم میں مجاز من. تیری نظر، یعنی گرہ پر گرہ لگانے کا مقصد ہے کہ جب میں مجاز کے جادو میں پھنس جاتا ہوں جی تو وہ عقل جو ہے وہ دوسرے مجاز میں ڈال دیتی ہے، پھر وہ تیسری جگہ، یہ تو لمبا کورس میں ڈال دیا بیچارے کو، اقبال صاحب کو. جی سر. یہ عقل جادو سے پھنساتی ہے نا. چیکنم کے عقل بہانہ جو گرہے بروئے گرہ زنت. آ رہی کچھ سمجھ؟ جی. وہ بہانے باز عقل ایک گرہ پر اور گرہ لگا دیتی ہے. ایک مجاز کے بعد دوسرے مجاز میں، اور دوسرے مجاز کے بعد تیسرے مجاز میں، اور پھر یہ تو چل لمبا کورس کر دیا اس نے. جی سر. جب میں مجاز کے جادو میں پھنس جاتا ہوں تو تیری آنکھ کی گردش کی نظر اس کو توڑ دیتی ہے، یعنی مجھے آزاد کرا دیتی. محمد صاحب سے خطاب فرما رہے ہیں. نظر اے کہ گردش چشم تو شکنت تلسم مجاز من. کہاں بڑا پیچ پر پیچ گفتگو کرتا ہے صاحب بھی کوئی. نظر اے کہ گردش چشم تو شکنت تلسم مجاز من. میں جب مجاز کے جادو میں پھنس جاتا ہوں تو تیری آنکھ کی گردش کی نظر، تیری آنکھ کی گردش کی نظر، سردار محمد سے بات کر رہا ہے. جی سر. اس کو توڑ دیتی ہے، یعنی مجھے آزاد کرا دیتی. یہ مقصد ہے. نرسد فسون گری خرد بتپیدن دل زندہ. جی سر. ز کنشت فلسفیاں درا بحری میں سوز و گداز من. جی سر. عقل کی جادوگری دل زندہ کی تڑپ تک نہیں پہنچ سکتی. عقل کی نرسد فسون گری خرد بتپیدن دل زندہ. عقل کی جادوگری زندہ دل کی تڑپ تک نہیں پہنچ سکتی. ز کنشت فلسفیاں درا بحری میں سوز و گداز من. عقل کے عبادت خانے سے نکل کر میرے سوز و گداز والے گھر میں آ جا. دعوت دے. عقل کے عبادت خانہ، یہ کنشت بولتے ہیں عبادت خانے کو. بت خانہ کنشت بھی بت خانہ ہے.
عقل کے عبادت خانے سے نکل آ میرے سوز و گداز والے گھر میں. جی سر. ختم ہوئی یہ غزل. بسم اللہ سر. یہ نئی غزل ہے. جی سر. مثل آئینہ مشو محو جمال دگراں، آئینے کی طرح دوسرے کے جمال کا میں محو مت ہو جا. آئینے کے اندر جب تم دیکھتے ہو تو وہ تو آئینہ خود اپنے آپ کو تو نہیں دیکھ سکتا، تمہارے جمال میں محو ہے وہ، تمہیں دیکھ رہے آئینہ. جی سر. تم آئینے کو دیکھ رہے ہو، آئینہ تمہیں دیکھ رہے. جی سر. مثل آئینہ مشو محو جمال دگراں، از دلو دیدہ فروش ہو خیال دگراں، آنکھوں سے اور دل سے دوسروں کے خیال کو دھو ڈال. آئینے کی طرح دوسرے کے جمال میں، دوسرے کے حسن میں محو مت ہو جا. اچھی طرح سمجھ لیں. مثل آئینہ مشو محو جمال دگراں، دوسروں کے حسن میں آئینے کی طرح محو مت ہو جاؤ، فنا مت ہو جاؤ. از دلو دیدہ فروش ہوئے خیال دگراں، آنکھوں سے اور دل سے دھو ڈالو دوسروں کے خیال کو. آتشز نالہ مرغان حرم گیر و بسوز، آشیانے کے نہادی بنہالے دگراں، حرم کے پرندوں سے نالے کی آگ لے اور جلا ڈال. آتشز نالہ مرغان حرم، حرم کے پرندوں کے سے نالے کی آگ لے اور جلا ڈال. آشیانے کے نہادی بنہالے دگراں، وہ گھر جو تم نے دوسروں کی شاخ پر بنایا. جی. وہ گھر جو تم نے دوسروں دوسروں کے درخت پر، جی. نہال مینس درخت، شاخ ایک ہی بات ہے. جی. در جہاں بالو پرے خیش کشودہ ناموز، کہ پریدن نہ تمام با پرو بالے دگراں، اس جہان میں اپنے پروبال سے اڑنا سیکھو. اس جہان میں اپنے پروبال سے اڑنا سیکھو. کہ پریدن نہ تمام با پروبالے دگراں، کہ دوسرے کے پروبال سے اڑا نہیں جا سکتا. جی سر. دوسروں کے پروبال پروں پر نہیں اڑا جا سکتا. مرد آزادمو آگونا غیورم کے مرا، میتما کشت بیک جام زلالے دگراں، میں آزاد مرد ہوں اور اس درجے غیرت مند ہوں. میں آزاد مرد ہوں اور اس درجے غیرت مند ہوں. میتما کشت، مجھے ختم کیا جا سکتا ہے، بیک جام زلالے دگراں. ایک یہاں مراد ہے کہ کسی اور کا صاف چھنا ہوا روح بھی کبھی سایہ اگر مجھے پڑے. بات سمجھنے کی ہوتی ہے نا، لفظوں سے کیا فائدہ ہوگا. جی سر. کسی اور روح کا صاف شفاف پاکیزہ چھنا ہوا سایہ بھی اگر مجھ پر پڑے تو میں مر جاؤں، کیونکہ غیر ہے. کیوں کسی کے سایہ کو میں قبول کروں. جی سر. مرد آزادم آگونا غیورم کے مرا، میں آزاد مرد ہوں اور اس قدر غیرت مند ہوں. میتما کشت بیک جام زلالے دگراں، مجھے مارا جا سکتا ہے دوسروں کے ایک چھنے ہوئے جام کے زلال سے، سائے سے. یہ لفظی معنی نکالو گے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا نا، تو کام خراب ہو جائے گا. یعنی اگر کسی اور کا صاف و شفاف روح کا سایہ بھی مجھ پر ڈالا جائے تو میں مر جاؤں گا غیرت کی وجہ سے. یہ کیوں میرے اوپر سایہ ڈالا اس نے؟ خالص توحید ہے. یہ سمجھ لیں اچھی طرح، ہی کام آ جائے گا. شاید میرے تو کام نہیں آیا، آپ کیا آ جائے گا. میں تو الف کی طرح خالی ہوں یار. تم ہی فائدہ لے علامہ کے کلام سے. جی سر. بالکل خالص توحید یہ ہے. جی. اے کہ نزدیک طرس جانی ہو پنہا سے نگاہ، ہجر میں تو خوش رمایت سے وصال دگراں. اللہ سے بات کر رہا ہے، تو جو جان سے بھی زیادہ نزدیک ہے اور آنکھ سے چھپا ہوا ہے. آنکھیں تو ظاہر ہی نہیں دیکھ سکتی نا اس کو. اے کہ نزدیک طرس جانی ہو پنہا سے نگاہ، تو جو جان سے بہت زیادہ نزدیک ہے اور آنکھوں سے چھپا ہوا ہے، یعنی دیکھنے میں نہیں آتا. ہجر تو خوش رمایت، تیرا ہجر مجھے پسند آتا ہے. ز وصال دگراں، دوسروں کے وصال سے. دوسروں کے وصال سے مجھے تیرا ہجر بھی اچھا لگتا ہے.
بسم اللہ جہان عشق نہ میری نہ سروری دانت. سر یہ نئی غزل ہے نا؟ نئی غزل ہے. جی سر. جہان عشق نہ میری نہ سروری دانت ہمیں بسس کے آئینے چاکری دانت. عشق کا جہان یہ عاشق لوگ نہ میری جانتے ہیں نہ سروری جانتے ہیں. بادشاہی بھی نہیں جانتے, میری بھی نہیں جانتے. مقصد یہ نکل رہا ہے کہ وہ بادشاہ بننے کی ہوس نہیں رکھتے, میر بننے کی ہوس نہیں رکھتے. ہمیں بس ہست کے آئینے چاکری دانت, یہی بس ہے کہ وہ غلامی کی کے قانون کو, اللہ پاک کی بندگی کے قانون کو, چاکر کسی آدمی کے غلام ہوتے ہیں کیا وہ اللہ کے عابد. ہمیں بس ہست کے آئینے چاکری دانت, یہی بس ہے کہ وہ چاکری کے آئین کو, قانون کو, بندگی کے قانون کو جانتے ہیں. جس طرح مسلمانوں میں قانون ہے نا, اسلام کے قوانین ہیں, اس طرح بت پرستوں میں بھی بت پرستی کے کچھ قوانین ہیں. جی سر. نہ ہر کے تحفے بتے کر دو بست زنارے صنم پرستی و آداب کافری دانت. ہر وہ شخص جس نے بتوں کا طواف کیا اور زناری کا دھاگا اپنے گلے میں ڈال لیا, یعنی بتوں کی غلامی کی نشانی علامت اپنے گلے میں ڈال لی. نہر کے تحفے بتے کرد بست زنارے صنم پرستی و آداب کافری دانت. وہ بت پرستی اور کافری کے آداب نہیں جانتا, ہر شخص نہیں جانتا. صنم پرستی اور کافری کے آداب بھی, اس میں بھی کچھ طریقے ہیں, اس میں بھی کچھ ادب ہیں, وہ ہر شخص نہیں جانتا. جی. ہزار خیبر و صد گنا اجدر استینجا نہر کے نانے جمی خرد حیدری دانت. یہاں پر ہزار خیبر ہیں. جی. خیبر شکن حضرت امیر المومنین علیہ السلام. جی. وہ ویسے ہزار خیبر ہیں اس دنیا میں, ایک خیبر نہیں ہے. جی. ہزار خیبر و صد گنا اجدر استینجا, اور 100 قسم کے اژدہے ہیں یہاں. ہزارہ خیبر ہیں اور ہزاروں قسم کے اژدہے یہاں موجود ہیں. اجدر اژدہے کو بولتے ہیں. نہر کے نانے جمی خرد حیدری دانت. ہر وہ شخص جو جو کی روٹی کھا لیتا ہے وہ حیدر نہیں بن سکتا, وہ حیدری کو نہیں جانتا. نہ جو کی روٹی کھا لینے سے کوئی حیدر نہیں بن سکتا ہے, علی نہیں بن سکتا ہے کوئی. جی. نہر کے نانے جمی خرد حیدری دانت. ہر وہ شخص, علی علیہ السلام جو کی روٹی کھاتے تھے, ابھی دوسرا کوئی آدمی جو کی روٹی کھانے لگے میں بھی علی بن گیا ہوں, تو ایسے تو نہیں بنے گا نا علی. وہ حیدری کو کیا جانتے, جو کی روٹی کھانے سے کچھ نہیں بنتا ہے. بچشم اہل نظر از سکندر افزون است گدا گرے کے موالے سکندری دانت. سبحان اللہ, کیا بات. اہل نظر کی نگاہ میں سکندری سے بھی زیادہ ہے. کون سا گداگر؟ گداگرے کے مال سکندری دانت. وہ گداگر جو سکندر کے نتیجے سے خبردار ہے. سکندر تو فنا ہو گیا, فنا ہو جانے والی چیزوں کو میں پسند نہیں کرتا. جی سر. وہ گدا جو سکندر کے نتیجے سے خبردار ہے, اس کے رزلٹ سے. سکندر فنا ہو گیا نا. جی. یہ یونان سے کوئی آدمی اٹھا تھا, پوری دنیا پر قبضہ کرنے والا سکندر. جی. وہ سکندر نہیں, یہاں پیغمبر سکندر کی بات نہیں کی ہے, وہ تو لافانی لوگ ہیں. یہ یونانی سکندر جو ساری دنیا پر قبضہ کرنے کی نیت سے اٹھا تھا, اس کا ارادہ یہی تھا نا اس کا. بچشم اہل نظر سکندر افزون است. وہ سکندر سے بھی بڑا ہے اہل نظر کی نگاہ میں. وہ آدمی کون سا آدمی؟ گداگرے, وہ گداگر کے محال سکندری دانت. وہ جو سکندر کا نتیجے کو جانتا ہے. سکندر گیا نا, ختم, کیا بچا. بشوہائے جوانان ماہ سیما چیز درا بحلقہ پیرے کے دلبری دانت. چاند کی پیشانی رکھنے والوں کا ناز اور ادا کیا ہے. بشوہائے جوانان ماہ سیما چیز,
وہ جوان جن کی پیشانی چاند کی طرح ہے، ان کا عشوہ یعنی ناز و ادا کوئی حیثیت نہیں رکھتا. درا بحلقہ پیرے کی دلبری دانت، پیر کے حلقے میں آ کے وہ دلبری جانتا ہے. پیر سے مراد پیر کامل، مولانا روم ان کا مرشد ہے، پیر ہے نا. جی سر. دل بر دل لے جانا وہ جانتا ہے. یہ ان حسینوں کے ناز و نخرے اور یہ ادائیں بدائیں یہ کچھ نہیں ہے، ان کو کوئی حیثیت بھی نہیں ہے، ایک پائی کی بھی حیثیت نہیں ہے. فرنگ شیشہ گری کردہ جام و مینا ریخت، بحیرتم کے ہمیں شیشہ را پری دانت. فرنگ شیشہ گری کر دو جام و مینا ریخت، بحیرتم کے ہمیں شیشہ را پری دانت. افرنگ نے، انگریزوں نے شیشہ کے کام میں بڑی ترقی کی اور جام اور مینا بنا لی. حیرت مجھے یہ ہے کہ اسی شیشے کو پری سمجھتے، اسی شیشے کو پری سمجھتے. پری سمجھتے. یہ دیکھ جی سر. کہ گوئمت ز مسلمانے نا مسلمانے، جزیں کے پورے خلیل است تو آزری دانت. مسلمانوں کی کیا بات کروں، چھ گوئمت مسلمانوں کی کیا بات کروں. ہاں سر. چھ گوئمت ز مسلمان، مسلمانے نا مسلمانے، جو مسلمان ہیں اور نا مسلمان ہیں، میں اس کی کیا بات کروں. کیا بات. مسلمان ہے اور نا مسلمان ہے. مسلمان سے نا مسلمان کی کیا بات کروں. کیا بات. مسلمان تو ہے ظاہر میں، چھ گوئمت کیا بات کروں. ز مسلمان نا مسلمان، مسلمان سے نا مسلمان کی بات کیا کروں. ظاہر میں مسلمان ہے ہاں سر. اور باطن میں نہیں ہے. جزیں کے پورے خلیل است و آزری دانت. یہ صرف یہی بات کر رہا ہوں کہ خلیل کا بیٹا ہے اور آزری جانتا ہے بت پرستی. بس کتنا درد ہوگا اس کے. بیٹا خلیل کا ہے، حاضری جانتا ہے. خلیل نے تو بتوں کو توڑا اور آزر نے بت بنائے. بیٹا تو یہ مسلمان خلیل کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور کام کیا کرتا ہے، بت پرستی جانتا ہے. یہ گوئمت سے مسلمان نا مسلمان، مسلمان سے نا مسلمان کی بات کیا کریں. جزیں کے پورے خلیل است، خلیل کا بیٹا ہے، وہ آزری دانت اور بت پرستی جانتا ہے. یکے بغم کدائے من گزر کنو بنگر، ستارہ سوختہ کیمیا گری دانا. یکے بغم کدائے من گزر کنو بنگر، ستارہ سوختہ کیمیا گری دانا. میرے غم کدے میں ایک دفعہ آ، میرے غم کدے میں ایک دفعہ اور دیکھ، جلا ہوا ستارہ ہوں اور کیمیا گری جانتا ہوں. جانتا ہوں. کیمیا اس کو کہتے ہیں جس کے ٹچ کرنے سے کوئی ایسی دوا ہے جس کے ٹچ کرنے سے تانبا سونا بن جاتا ہے، اس کو کیمیا بولتے ہیں. یہاں یہ مقصد نہیں نکل رہا، یہ کیمیا گر نہیں تھا، وہ تو روحانی بات کر رہا ہے، روحانی کیمیا. یکے بغم کدے من گزر کنو بنگر، ایک دفعہ میرے غم کدے میں آ اور دیکھ، ستارہ سوختہ ہے، جلا ہوا ستارہ، جلا ہوا ستارہ ہے. کیمیا گری دانت اپنے لیے بول رہا ہے، میں جلا ہوا ستارہ ہوں لیکن کیمیا گری جانتا ہوں. بیابا مجلس اقبال و یک دو ساغر کش، اگرچہ سر نہ تراشت قلندری دانت. اقبال کی مجلس میں آ اور ایک دو جام پی. ساغر بڑے پیالے کو بولتے ہیں جس میں شراب پی جاتی ہے، شراب کا بڑا پیالہ، ایک جام ہوتا ہے چھوٹا پیالہ. اس دن پوچھ رہا تھا کہ تم یہ شراب بہت پیا کرتے تھے کیا کبھی، میرے سے پوچھ رہا تھا. تم جو چھوٹے پیالے اور بڑے پیالے ان کی بات کرتے ہو، ضرور تم نے پیے ہی ہیں بڑے پیالے اور چھوٹے پیالے. میں نے کہا یار ہم نے تو کبھی شراب چکھی بھی نہیں. بولا سائیں پھر کیسے تم جلدی سے بتا دیتے ہو کہ ساغر بڑے پیالے کو بولتے ہیں.
جی سر. اور جام چھوٹے پیالے کو بولتے ہیں. یہ پینے والوں کو پتہ پڑتا ہے. چلو ٹھیک ہے. جی بیابا مجلس اقبال و یک دو ساغر کش. اقبال کی مجلس میں آ اور ایک دو بڑے شراب کے پیالے پی، ساغر پی. اگرچہ سر نہ تراشت قلندری داند، اگرچہ وہ سر نہیں منڈواتا ہے لیکن قلندری جانتا ہے. پرانے زمانے کے قلندروں کا دستور ہوتا تھا کہ وہ سر کے بال اس طرح سے، کیا بولتے ہیں آپ لوگ، کٹواتے تھے. اس طرح سے وہ صاف کرواتے تھے، منڈوا دیتے. صاف کرواتے تھے. جی. اقبال بولتا ہے اگرچہ میں سر کو اس طرح سے نہیں منڈواتا ہوں لیکن قلندری جانتا ہوں، یعنی قلندر ہوں. بسم اللہ. اس میں اوپر کے شعر میں جناب نے لکھا ہے اقبال صاحب نے، ستارہ سوخت ہے کیمیا گری دانت. بتایا گیا تھا کہ کیمیا کوئی ایسی دوا ہے جس کے ٹچ کرنے سے سونا بن جاتا ہے، تانبا سونا بن جاتا ہے. جی سر. یہاں وہ کیمیا کی تو بات نہیں کی ہے. مقصد یہ ہے کہ درویشوں کی نگاہ کیمیا ہوتی ہے. ہاں. کسی آدمی کو دیکھ لیں مہر کی نگاہ سے تو اس کو پاک صاف کر دیتے صرف دیکھنے سے. جناب جلال الدین رومی، پیر جلال الدین رومی مثنوی میں اسی قسم کا ایک شعر لائیں. یک زمانہ صحبت با اولیا بہتر 60 سالہ تحت بیریا. یہ روم کا شعر ہے. جی سر. تمہاری 100 سال کی مخلصانہ بندگی سے ولی کی صحبت، ایک تھوڑی سی دیر کی صحبت وہ زیادہ قیمتی ہے. جی. تمہاری 100 سال کی مخلصانہ